आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ मंजरज़ादी SMZ पॉडकास्ट से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद तमाम अहले इस्लाम को देती हूँ। परवरदिगार आलम से हमारी ये तमन्ना है कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारे जितने भी तमाम गुनाह हैं, कबीरा हैं, सगीरा हैं, उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। तकरीबन आप लोगों को अंदाज़ा है कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी पॉडकास्ट को टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से। जिस तरीके से पिछले साल हमने रमज़ान का प्रोग्राम आ गया रमज़ान किया, इसी तरह से काफ़ी लोगों ने मिस किया उस प्रोग्राम को। इंशाअल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो दोबारा से आ गया रमज़ान को हम कंटिन्यू करेंगे। और आप जानते हैं कि मेरी पॉडकास्ट में तमाम ऐसी शख्सियात को मैं मदऊ करती हूँ जो अपने फ़न में महारत हासिल रखते हैं। इसी तरह से आज हमारी इस पॉडकास्ट में जिन शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराऊंगी वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी वो अपना फ़न का जो है वो जादू चला रहे हैं और उनकी शख्सियत जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये शख्सियत जो है शायरी से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले इन्होंने मनकबत ख़ानी से आगाज़ किया और आज जो हमारे साथ आले इमरान शायर अहले बैत अल मारूफ़ सुहेल शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको रमज़ान की दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने इस चैनल पर मुझे मदऊ किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं। काफ़ी टाइम के बाद ज़ाहिर आपकी इतनी मसरूफियात रहती हैं, कभी यहाँ कभी बाहर, ज़्यादातर तो आप बाहर होते हैं। जी बस ये मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सना ख्वानी में मसरूफियात है, वो मुल्क में भी हों या मुल्क से बाहर भी हों, हर जगह चाहने वाले मौजूद हैं। और वो इस जिक्र के सिलसिले में सारे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जाना रहता है। ये मालिक का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस खिदमत का मौका दिया हुआ है। बेशक बेशक। अच्छा, यूँ तो सवालों का ताना बाना मैं बुनती रहूँगी। सबसे पहले तो मनकबत ख़ानी से आपका आगाज़ हुआ, ठीक है। मैं यूँ कहूँगी कि खैरपुर के जाने माने क्रिकेटर हसनैन ज़ैदी से आप शायर अहले बैत सुहेल शाह कैसे बने? सारी चीज़ें तो आपको पहले ही पता है कि वाक़ई मेरा ताल्लुक़ खैरपुर से है और खैरपुर एक ऐसी सरज़मीन है जिसे सिंध का लखनऊ कहा जाता था और कोई शक नहीं इसमें इस सरज़मीन ने बहुत नायाब हीरे वहाँ से पैदा हुए हैं। बड़े किसी भी फील्ड में, सियासत में भी, और उलमाए कराम की भी एक फ़हरिस्त है, शौरा की भी फ़हरिस्त है, स्पोर्ट्स में भी। तो बहुत ही एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है खैरपुर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ताल्लुक़ वहीं से है और यकीनन पहले मैं एक क्रिकेटर ही था और क्रिकेटर ही बनना चाहता था, लेकिन ये अल्लाह की कोई करम नवाजी, मेरे माँ बाप की दुआएं कि मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया गया कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का सना खान हो गया और उसके बाद मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का शायर हो गया। अच्छा, एक और सवाल इसी से मतलब मुझे ये बताएं कि शायर पैदाइशी होता है, मतलब या बड़ा होके बंदा सोचे कि हाँ शायर बनना है? हाँ, ये अक्सर सवाल ये मुझसे किया जाता है और तमाम शौरा से। तो शायर पैदाइशी होता है, लेकिन ये कि उसमें उसको मौक़े कब मिल जाएं, बचपन में ही मिल जाएं, जवानी में मिल जाएं, बुढ़ापे में आके उसकी वो माहौल उसको मैसर आ जाए, लेकिन वो शायर हुआ पहले ही से है, पैदाइश से ही शायर है, तो वो शायर बनेगा। लेकिन इस दुनिया में आकर कोई शख्स अपनी किसी शोबे को छोड़कर वो चाहे कि मैं शायर बन जाऊं, नथिंग, नो, इम्पॉसिबल। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो सबसे पहले वो बचपन का टाइम है या जब आपका शायरी का शौक पैदा हुआ आपको, और जो सबसे पहला शेर कहा वो किस हवाले से शेर था, वो कुछ याद है आपको? मैं पहले मनकबत ख़वानी करता था, नात ख़वानी, मुख्तलिफ शौरा के कलाम पढ़ता था असातिज़ा के, और बाज़ कलाम में, बाज़ अशार में मैं कुछ मेरा अंदर मुझे बताता था कि अगर इस लफ्ज़ की जगह ये लफ्ज़ रख लिया जाता तो ये थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाता। ये एक अंदर से मुझे आवाज़ आती थी। तो फिर मैंने उसका इज़हार अपने असातिज़ा से किया कि अगर इस लफ्ज़ की जगह ये रख लिया जाए
تو مجھے احساس ہوا اور مجھے احساس دلایا گیا کہ میں خود ایک شاعر ہوں اور میں شعر کہہ سکتا ہوں. تو میں نے سب سے پہلے تو اللہ کی حمد ہی کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا, اور اس کا شعر یہ تھا کہ تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا, تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زباں مولا. تو یہ پہلا میں نے کہا تھا, مطلب اس پہ یہ کلام بھی تھا. تو اس کے بعد سے پھر تحریک مجھے دلائی اساتذہ نے, لوگوں نے, اور پھر میں کہنے لگا ماشاءاللہ سے. سبحان اللہ. اچھا, آپ کے استاد کون سے ایسے شاعر جن کو آپ دیکھیں, مجھے جو تحریک دلائی نا شاعری کی طرف لانے کی, وہ تو استاد شہید سبط جعفر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ آپ جب تم خود کہہ سکتے ہو تو تم کیوں کسی کا کلام مختلف شعراء کا پڑھتے ہو, اور آپ خود کہہ سکتے ہو اور آپ کہو. اور اس کا اعلان بھی باقاعدہ خیرپور میں ہی ایک مشاعرے میں, ہم لوگ یہاں سے کراچی کے بہت نامور ثنا خوان شعراء گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر پھر استاد سبط جعفر نے اعلان کر دیا کہ یہ آج سے سہیل شاہ جو ہیں وہ شاعر اہل بیت ہیں, یہ اپنا خود کلام لکھیں گے, اپنا پڑھیں گے, اب یہ کسی کا کلام. بس پھر وہاں سے میں نے یہ قصر حسینی امام بارگاہ چودھری حاجی صاحب کا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اس بارگاہ میں جشن تھا, اور یہ واقعہ ہے 1999 کا. اور جب سے پھر میں شعر کہنے لگا, الحمدللہ میری 5 مجموعے کلام ہیں اس وقت آ چکے ہیں, اور ساری دنیا کے ثنا خوان میرا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں, اور میں خود بھی پڑھتا ہوں. یہ مولا کی کرم نوازی. ماشاءاللہ. کوئی ایسا ثنا خوان جس نے آپ کا کلام پڑھا اور آپ کو خوشی ہوئی؟ مختلف پڑھنے والوں نے, سارے پاکستان کے پڑھنے والوں نے میرا کلام پڑھا ہے, بڑے بڑے نامور لوگوں نے. لیکن آپ کا سوال ایسا ہے کہ اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی ناراض ہو جائیں گے. سب نے اچھا پڑھا, سبھی مولا کی کرم نوازی سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن میرا کلام پڑھا استاد اسد امانت علی خان صاحب نے, جو کہ میرے لیے ایک اعزاز تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرا کلام پڑھا. جہاں میں مجھ کو یہ عزت حسین نے بخشی, میرے کلام کو شہرت حسین نے بخشی, یہ مجلسیں, یہ جلوس اور یہ عزا خانے, قدم قدم پہ یہ جنت حسین نے بخشی. یہ استاد اسد امانت علی خان صاحب نے پڑھا, تو میں جو ہے میرے لیے ایک ریگارڈ ہے اور اعزاز ہے. ویسے تو استاد پیارے خان صاحب نے, اور استاد نازش مرزا صاحب نے, الحاج فائق حسین رضوی صاحب نے, مختلف سوز خان, جو بزرگ سوز خان اور آج کل کے عصر حاضر کے سوز خان نوا خان اور منقبت خان سب نے پڑھا ہے الحمدللہ. کلام سب نے ہی پڑھا ہے. مولا سب کو سلامت رکھے, مولا سب کا حاضری اور نوکری کو قبول فرمائے. آمین. اچھا, کچھ بچپن کی یادیں, بچپن کیسا گزرا؟ بچپن ہمارا بڑا سختی میں گزرا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آگ میں پکایا جاتا ہے سونے کو, وہ اتنا ہی کندن بنتا ہے. لیکن اس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں, لیکن میں جو معنی لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی محنت کی جائے گی کسی بھی فیلڈ میں, بالکل. تو میرے والد ایک بہت ہی متوسط طبقے کے ہم لوگ ہیں, اور وہاں پر ایک گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میں وہ ملازم تھے ہمارے والد, اور ہمیشہ انہوں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا, اور ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا ہمارے والد نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور کبھی انہوں نے جو ہے ہمیشہ یہی سبق دیا کہ محنت کرنی ہے, محنت میں ہی عظمت ہے, اور محنت ہی کی جائے تو محنت رنگ ضرور لاتی ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت کا بہترین صلہ ہے, وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو, جو بھی محنت کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے ضرور رنگ لگتا ہے. اور جو کہ آج کل کے بچوں میں نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پکا پکایا پیزا مل جائے پلیٹ میں اور وہ کھا لیں. تو محنت کریں گے تو ان کو رنگ لگے گا, محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں. کوئی ایسی پٹائی یاد ہو بچپن میں امی کی, ابو کی؟ میں تو اس طرف آپ کو لے کے گئی تھی. امی کی تو خیر نہیں, بیچاری امی تو ہماری بہت ہی آج بھی حیات ہے ہماری والدہ, اور آج بھی وہ میرے خیال سے 79-80 برس ان کی ایج ہو چکی ہے, ابھی وہ حیات ہے. وہ تو خیر بیچاری کیا, لیکن ہاں ابا ذرا سخت مزاج تھے, ذرا سا تلخ تھے, اور تلخ آدمی ہمیشہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. جو زبان کا تلخ ہوگا وہ دل کا سچا ہوگا ہمیشہ, یہ مولا کا فرمان ہے. تو وہ تلخ تھے ذرا سے, لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم سیدھے ہو جائیں اور فالتو کاموں سے بچ جائیں, اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں, اور اپنی کام میں محنت کریں. تو اس لیے وہ ذرا سے تلخ ہو جاتے تھے, اور کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے.
تو اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوا. اور آج یہ ہے کہ ہم اللہ کا کرم ہے, ہمارے ابا کی دعا, ہماری اماں کی دعا, کہ آج ہم ساری دنیا میں ہمارا نام جیسا بھی چھوٹا موٹا بے شک. لیا جاتا ہے, اور ایک عزت کے ساتھ ہمارا نام ایک ثنا خوان اہل بیت, شاعر اہل بیت کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے. تو یہ سب ہمارے ابا کی اماں کی دعائیں اور ابا کی بے شک, جو ہے پٹائیاں وہی کام آئی. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آمد کیسے ہوتی ہے؟ ہاں یہ مشکل سوال ہے. تو شعر جو ہے نا دیکھیں نہیں، یہ جیسے ایک مثال حساسیت کا نام ہے. جب جو انسان حساس ہوگا, اور اگر یعنی کوئی بھی واقعہ, اگر گھر میں ہی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے جو ہے نا ایک آدمی محسوس کرنے والا جو ہوگا اس واقعے کو اتنا محسوس کر لے گا, اور وہ سوچتا رہے گا کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیسے ہو گیا. مثال کے طور پر کسی کو ناجائز اگر میں نے کسی کے کو مارتے ہوئے دیکھ لیا کہ ایک آدمی نے کسی ایک بچے کو ناجائز تھپڑ مار دیا, اب میں وہ سوچتا رہوں گا کیوں اس نے ایسا کیا, اس کا کیا قصور تھا بچے کا. تو وہ جو واقعہ ایک ہوا ہے وہ میں سوچتا رہوں گا, اور وہ میں اپنی فیلنگز میں جو ہے نا اس واقعے کو لے جا کر میں شعر کہہ دوں گا اس پر. تو یہ فیلنگز کا معاملات ہیں. شعر کہنا جو ہے وہ احساسات کی ترجمانی ہے شعر جو ہے. اب اہل بیت علیہ السلام کی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام واقعات, وہ تمام علم, وہ تمام مطالعہ سامنے ہو, تو پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہا جاتا ہے. مدح کا شعر ہو یا مصائب کا شعر ہو یا سلام کا شعر ہو, تو تعلق اس کا احساسات سے ہی ہے. یعنی احساسات کی ترجمانی کو ہم شاعری کہتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ شاعر ہے, ویسے تو ظاہر ہے ہر انسان کا رمضان اپنے حساب سے گزرتا ہے, تو شاعروں کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ اصل میں ہمارا تو ہر روز ہی جو ہے نا تقریباً کم و بیش میں مجھے گزشتہ مطلب سحریاں افطاریاں باہر ہوتی ہیں؟ ہاں نہیں باہر بھی ہوتی ہیں اور گھر میں بھی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 برس سے جو میری روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر سوتا ہوں. تو رمضان میں یہی کیا جاتا ہے, اور کیا کیا جاتا ہے. ہاں جو لوگ جاب کرنے والے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو صبح اسکول جانا ہے, ان کو کالج جانا ہے, انہوں نے اپنا تمام روزمرہ کے کام کرنے ہیں, تو ان کا روزہ ظاہر ہے. ہمارا تو میرا تو 30 برس سے یہ مشق ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں, دن کو سوتا ہوں. تو میں رمضان میں بھی ظاہر ہے وہی سحری کر کے, نماز پڑھ کے, تھوڑی سی واک کر کے, اور میں سوتا ہوں, اور پھر ظہرین میں اٹھ جاتا ہوں. تو یہی میری رمضان میں بھی روٹین ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے میں منقبت خاں ہوں, نوحہ خاں ہوں, تو آپس میں بھی شاعر ہوتے ہیں, تو ان میں کوئی جیلسی ہوتی ہے؟ یہ لازماً بات ہے, ہم انسان ہیں, فرشتے تو ہیں نہیں. بالکل. تو انسان ہے, اور یہ چیز تو حص میں رکھی ہوئی ہے, فطرت میں ہے انسان کے حسد کرنا. اسی لیے تو ممانعت ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, مولا کی طرف سے ممانعت ہے نا کہ حسد نہ کرو. تو اگر ہم اہل بیت کے شاعر ہیں, ہم اہل بیت کے ثنا خواں ہیں, اگر ہم دنیاوی کسی شعبے میں ہیں تو ٹھیک ہے, آپ حسد کریں, ایک گلوکار دوسرے گلوکار سے, ایک اداکار دوسرے اداکار سے, تو پھر ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے نا. ہم اہل بیت کے شاعر ہیں, ہم مولا کے ثنا خواں ہیں, تو جب مولا نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے, اگر وہی چیزیں ہم میں ہیں تو اس کا مطلب ہم پھر مولا کے پیروکار نہیں ہیں. حالانکہ یہ تو فطرت میں ہے, لیکن اس کو روکنے کی ممانعت ہے نا. اگر ہم نے حسد کیا, میں ایک شاعر ہو کر کسی شاعر سے حسد کروں, جبکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس شاعر پر یہ جو کچھ ہے وہ عطا ہے مولا کی, تو پھر میں اس شاعر سے حسد نہیں کر رہا, میں مولا کی عطا سے حسد کر رہا ہوں. اور جو مولا کی عطا سے حسد کرے گا اس کا اپنا کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مولا کی طرف سے ممانعت ہے کہ حسد نہیں کرنا, رشک کرنا ہے, اور مولا سے دعا کرنی ہے کہ مولا جیسا آپ نے اسے نوازا ہے ویسے ہی مجھے بھی توفیق دیں, ویسے ہی مجھے بھی نوازیں. تو خوش ہونا چاہیے, اور اپنے سے جونیئرز کی ترقی پہ خوش ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے سے جونیئرز کی ترقی پہ حسد کریں اور جیلس ہوں اور انہیں روکیں اور ان کا راستہ روکیں, جیسا کہ ہو رہا ہے معاشرے میں ہوتا ہے یہ سب. یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں ساری. تو مولا کی خوشنودی کے لیے نہیں ہو سکتا ایسا کام. بالکل. اچھا میں نے دیکھا ہے اب جان ایلیاں ہیں اور بھی جتنے بھی شاعر ہیں اہل بیت, اس کے علاوہ ابھی میں نے ریسنٹلی ان کا انٹرویو کیا تھا لکھنوی صاحب کا, معاشر لکھنوی صاحب کا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی شاعر غریب کیوں ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہری ایک جو تصویر ہمارے سامنے ہے, تو اس میں ہر قسم کے ہی لوگ آئے. کچھ شعراء واقعی ایسے ہیں
رہے غزل کے شعرا بھی اور اہل بیت علیہ السلام کے شعرا بھی، کیونکہ شاعر سامنے نہیں آ پاتا جتنا کہ منقبت یا ذرا معاشی طور پر کمزور نظر آئے ہمیں، ہاں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی ہم مطلب کس کو اس کا بلیم دیں گے. اگر میں معاشی طور پر کمزور ہوں تو میں اس کا بلیم کس کو دوں گا؟ اپنے آپ کو ہی نا، کہ میں نے کیوں نہیں اپنی ذریعہ معاش کا اہتمام کیا، انتظام کیوں نہیں کیا میں نے. بھئی میں بھی تو ایک مولا کا شاعر ہوں. میں نے اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھی بھرا میں نے. جب ہم اپنے مولا کو تو یہودی کے باغ میں نوکری کرا سکتے ہو آپ، تو آپ خود نوکری نہیں کر سکتے؟ ہم خود محنت نہیں کر سکتے؟ تو کیا مولا نے یہ کہا ہے کہ نہیں تم کچھ نہیں کرنا، تم بس بیٹھے رہنا اور تم پر شعر اترتے رہیں گے اور تم وہ شاعری کرتے رہنا اور تمہاری دنیا چلتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ذریعہ یا پھر اس کام کو ذریعہ معاش بنا لو، ٹھیک ہے ذریعہ معاش بنا لو، پھر ان کو جواب دینا پڑے گا وہاں. یہاں پہ سب کچھ مل جائے گا، پھر وہاں دعویٰ نہیں کر مگر سکتے. آج کل جو آپ دیکھیں گے، میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا کہ آج کل جو ہے وہ منقبت خوانی ہو، نوحہ خوانی ہو یا ادروائز آپ علماء کرام دیکھ لیں، سب نے جو ہے اس کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا ہے. تو وہ غلط کیا ہے. میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی چاہے کسی کو برا لگے، میں تمام علماء کا جوتیاں بردار ہوں. میں تمام علماء کو میرے سر کا تاج ہے علماء کرام، اور علماء کرام سے ہی میں سبق سیکھتا ہوں، اور علماء کرام کی ہی صحبت میں بیٹھک میں بیٹھ کر میں جوان ہوا ہوں اور یہاں تک آیا ہوں. تو اگر علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں تو غلط ہے. اگر وہ کمرشلزم کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذریعہ معاش اور کمرشل بنا لیا جائے ذکر اہل بیت کو، تو نہیں، بالکل غلط ہے. اور کوئی بھی نوحہ خوان، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی، تو یہ ہاں ان کا ٹیلنٹ ہے. اگر ان کو خود خوشی سے لوگ نوازتے ہیں، یہ مولا کی کرم نوازی ہے. اور یہ بانیان کے دل میں مولا بات ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ ذاکر ہے، اس کی خدمت کرو، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں نے اتنی محنت کی، پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرا ہے میں نے پرائیویٹ جابز کی ہیں، میں نے گورنمنٹ کی جاب کی ہے، اس کے بعد میں نے ذاکری اپنی جاری رکھی. اور ساری دنیا میں جاتا ہوں، آدھی دنیا میں ہو کر آیا ہوں، پورے پاکستان میں پڑھتا ہوں. کبھی میں نے اس کے کام کی کوئی اجرت طلب نہیں کی کہ میں اتنے لوں گا تو آؤں گا. اگر آپ کی مرضی ہے، مولا آپ کو اتنا دے کہ آپ پتہ نہیں کتنا نواز دے ذاکرین کو، یہ آپ کی مرضی ہے. ماشاءاللہ یہ بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی. بالکل کیونکہ آج کل جو یہ دیکھا جا رہا ہے اس کو کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے جو ایک ذریعہ معاش بنا دیا، غلطی پر ہے. انشاءاللہ وہ ان کو احساس ہوگا، کیونکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اصل اجرت تو وہاں ملنی ہے. بالکل وہ جو ملنی ہے اس کا تو گمان ہی نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ایک جو لکھ کر لائے تھے کلام، ان کو کہا کہ ان کو کلام سننے کے بعد نوازا، اشرفیاں دی، تو کہنے لگے کہ نہیں میں نے اسی کے لیے نہیں لکھا ہے. تو مولا نے کہا کہ اس کے لکھے کا جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے وہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ تو ایک میری طرف سے ہدیہ ہے. تو ہدیے کی تو امام کی سنت ہے ہدیے کی. ہدیہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور دینا تو 1 کے 70 اور 70 کے 70,000، وہ تو اگر یقین ہو مولا پر. لیکن کمرشلزم کہ میں جو ہے نا اتنے پیسے لوں گا، اچھا پھر دینے والے بھی تو دیتے ہیں نا. مسئلہ ہے کہ دونوں طرف کا معاملہ ہے نا، وہ دینے والے بھی تو دیتے ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں. تو میں اس وجہ سے اس مسئلے پر ذرا کم بولتا ہوں کہ بھئی اگر جب دینے والا راضی ہے تو لینے والا اس سے مانگ رہا ہے، تو پھر اس میں کون ہوتا ہوں بولنے والا. لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے گا تو میں اپنے لیے اس کو غلط سمجھتا ہوں. میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اور میں ان جگہوں پر جاتا ہوں جہاں پر یہ شہرت یافتہ لوگ نہیں جاتے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں ان کو پیسہ نہیں ملے گا. میں وہاں جاتا ہوں کہ مجھے پیسہ ملے یا نہ ملے یا جو بھی ملے، لیکن میں وہاں ضرور جاتا ہوں، اور میں ذکر اہل بیت کی ترویج کے لیے کام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں. بس مولا حسین کی نصرت کافی ہے ہمارے. اچھا تو سہیل بھائی، کچھ فیملی کے حوالے سے بات چیت ہوگی، بچوں سے کس طریقے سے ہے آپ کا تعلق؟ بہت زیادہ کچھ اسٹرکٹ ہیں یا فرینڈلی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل دوستی رکھتا ہوں، دوستوں کی طرح بیہیویئر رکھتا ہوں. جب بچے چھوٹے تھے جب بھی، اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں اب بھی. اور ہاں والد صاحب ہمارے، میں نے بتایا تھا پہلے ہی، تھوڑے سخت تھے تھوڑے، لیکن ان کا سخت کی نیت ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ دوستی کا ماحول ہے بچپن سے ہی. اور گھر میں ہمارے ایک بہت اچھا ماحول ہے، اور ہماری جو محترمہ ہیں زوجہ، انہوں نے بہت اچھا ایک ماحول گھر میں رکھا ہے شروع سے، اور بچوں کی پرورش میں، بچوں کی تعلیم میں،
اور ایک بڑا اہم کردار ہماری جو ہے وہ وائف نے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے شاعر بنے یا کچھ اور الگ مائنڈ ہوتا ہے نہیں, بچوں کا؟ میرے چاہنے سے تو خیر شاعر نہیں بن سکتے وہ, یا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اس دور میں جو ایک دور چل رہا ہے پورا شوب خطرناک دور چل رہا ہے, اس دور میں اگر بچے ان خرافات سے اور ان دنیا کی جو اس وقت جو ایک وبا چل رہی ہے نا, اس سے اگر اپنے آپ کو بچا لینا یہ انف ہے. بہت بہت اپنے آپ کو سمجھے, ان سے بچا لیں نہ کہ کچھ. ہاں اس کے بعد یہ کہ الحمدللہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ میری فیملی, میرے بچے جو ہیں گھر میں رہتے ہیں, کبھی باہر نہیں, کبھی باہر دوستیاں نہیں ہیں, آپس میں جو ان کے کزنز ہیں تو وہ گھر میں ہی رہتے ہیں, گھر میں ہی, اور مجھ سے بالکل ہر چیز میں دنیاوی تعلیم ہو, دین کی تعلیم ہو, سب مجھ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں, میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں ان کو, میرا بیٹا ماشاءاللہ پڑھنے لگا ہے, علی رضا نعت خواہ ہے, نوا خواہ ہے, ابھی آہستہ آہستہ وہ, ابھی اس کو باقاعدہ میں اس میں نہیں لا رہا ہوں کیونکہ پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہی سبق دیتا ہوں, تمام کو, سب کو, کہ پہلے اپنے آپ کو وہ کسی قابل بنائیں, تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد ذاکری میں آئیں. ایک ذاکر کو پڑھا لکھا ذاکر ہونا چاہیے, ایک شاعر کو, ایک خطیب کو ایک پڑھا لکھا ذاکر ہونا چاہیے. کیونکہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اس راہ راست پہ لے آئے, وہ بھلی منقبت خوانی ہو, نوا خوانی ہو, یا ادروائز کچھ بھی شاعر, یا آپ دیکھ رہے ہیں چینل پہ نا, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے وہ جلدی پاپولر ہو جائیں گے, وہ اس سے اور ان کا گھر چل. دیکھیں ایک طریقے سے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہاں جی چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی آپ نے ذاکری کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس بچے کو آپ دنیاوی تعلیم بھی تو دلائیں. اس بچے کو آپ یہ بھی تو بتائیں کہ جس علی کا وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ علی کون تھا, اس علی کے کتنے بیٹے تھے, اس علی کی کتنی بیٹیاں تھیں, اس علی کے کیا کیا واقعات تھے, یہ بھی تو اس کو بتائیں. اس امام حسین کا جس کا وہ بچہ قصیدہ پڑھ رہا ہے, اس کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی تو بتائیں, امام حسین کا پیغام بھی تو بتائیں, امام حسین کی سیرت بھی تو بتائیں. یہ تھوڑی ہے کہ اس بچے کو ابھی سے ذہن میں ڈال دیا کہ بس تیری آواز تھوڑی سی اچھی ہے اور تو نے پڑھنا شروع کر دیا, گلے میں مفرل ڈالا اور وہ شروع ہو گیا, اور بڑی بڑی تصویریں, اور اب وہ بچہ 5 سال میں اس کا ذہن یہاں آ جائے گا کہ بس اب کچھ نہیں ہے, سب کچھ یہی ہے, اور وہ 5 سال بعد ٹوٹل یہ 10 سال لگیں گے اس کو, اس بچپن سے 10 سال میں ختم. کیونکہ آج کل کا 5 سال کا بچہ علم ہی نہیں ہے ان کو, کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے 5 سال کا بچہ 24 سال کا بچے کی شکل اختیار کر لی. جی بالکل, اس نے گیٹ اپ اپنا ایسا بنا لیا, اور علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے ان کو, اس لیے کہ ان کے والدین کی نہیں ہے. والدین کو چاہیے پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, تعلیم دیں, تربیت دیں, اس کے بعد ان کو ذاکر بنائیں, تو وہ ذاکر ہماری قوم کا نام روشن کرے گا. اور وہ جو دین سمجھے گا ہی نہیں, اس کو کیا پتا, اس کو تو یہ پتا کسی نے طرز بنا کے دے دی, آج کل تو یہ زمانہ ہے, طرز بنا کے دے دی اور اس نے جا کے پڑھ دی, اس کو وہاں پیسے بھی مل گئے, اس کو تھوڑی جگہ پیسے جب ملنے لگے, تھوڑا سا جب وہ آیا تو اس نے کہا جی میں تو 50,000 لیتا ہوں ایک پروگرام کے, بلکہ اس کے ابا نے کہا کہ جی وہ میرا بچہ تو 40,000 لیتا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی لیتا رہے. تو اس کے پاس اگر کل کو کوئی اس سے یہ سوال پوچھ لے, ایک دین کا, کوئی فقہ کا, کوئی شریعت کا, کوئی وضو کا, کوئی غسل کا, کوئی کچھ نہیں آتا ہوگا, تو پھر کس کام کی ہے وہ ذاکری. بالکل اسی طرح سے میں آپ کی بات ہوئی تو یہ میرے لیے بالکل ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ میں خود منقبت خوانی ہوں. کبھی میرے ماں باپ, مطلب باپ کو آپ جانتے ہیں, ایک مشہور مرثیہ خان منظر حسنین زیدی, کبھی نہ ہم نے ان ہدیہ نہ کسی چیز پہ ہمارا کوئی دسترس نہیں تھی اس طریقے کی نا. بالکل نہیں, آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کا خاندان سارا ماشاءاللہ ایک سب ذاکری میں ایک نامور لوگ ہیں, اور جینون ذاکر ہیں وہ سارے, اور وہ ایک دل سے پڑھنے والے لوگ, اور دل سے, چاہے وہ سوز سلام مرثیہ ہو, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور پھر وہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ لوگ سب ماشاءاللہ, میں سب کو جانتا ہوں, اور سب ایک خاندان ہے آپ کا ایک جو ہے. تو اسی طرح سے ایک واقعہ تھا کہ میں نے ایک کو پڑھنے کے لیے مدعو کیا, اپنے سمجھے فیمیل کوئی, تو جب ان سے بات کی گئی تو ان کے ابو اسسٹنٹ تھے, انہوں نے فون پہ یہ کہا کہ نا وہ تو خود نہیں کہہ سکے, مطلب انہوں نے ایک اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ان کے ابا نے کہا کہ 40,000 لیں گے, اسی طریقے سے ان کے بھی ابا اسسٹنٹ بنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی 10,000 لیتی ہے. تو ایسا وقت آ چکا ہے جو کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ نہیں بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو, یہ جو بانیان ہے نا, اصل میں بانیان کا قصور ہے, بانیان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بانیان جو ہیں ایسے لوگوں کو
बानियान का मसला असल में ये है कि वो अपने ही भी तो उनको प्रमोशन चाहिए कि जी मेरे घर वो फलाना मशहूर जाकिर आया, उसके साथ तस्वीर आई मेरी, तो बानियान का मसला है ये। अब उस जाकिर ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या मैसेज दिया, क्या वो सही था नहीं था, इससे उसको कोई सरोकार नहीं। अब चूंकि पैसे वालों के हाथ में आ गया है ये सारा काम, तो वो पैसे वाले उनको सोचते हैं हमारी मर्जी, हम जिसको बुलाएं, हम जिस जाकिर को बुलाएं, जिस शायर को बुलाएं, जिस मौलाना को बुलाएं। तो अब निज़ाम जब ऐसा आ गया है तो यही होना है। लेकिन ये सब मेरे ख्याल से इनको समझ जाना चाहिए, ये सब ढोंग है, ये सब दुनियावी शोहरत जो है कुछ भी नहीं इसमें रखा। इमाम की खुशनुदी मिले, इमाम की खुशनुदी के लिए काम करें, इमाम की खुशनुदी के लिए इमाम राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, इमाम राजी नहीं होंगे तो अल्लाह राजी नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, ये सब यहीं रह जाना है। बड़े बड़े लोग आए, मैंने बड़े बड़े दौर देखे हैं, बड़े बड़े नामवर लोग आए, यूं गए यूं ही आ गए। और देख ले हम लोग, मैं चल रहा हूँ कब से पढ़ रहा हूँ, मुझे भी 35-40 साल हो गए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक चाल है, एक एतदाल ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये लोग नहीं समझते, ये चाहते हैं एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चले जाएं और फिर वो आके ख़त्म हो जाए। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मौला के लिए काम करें, मौला को ना माने, मौला की माने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तो सुहेल भाई, कोई ऐसा कलाम जो आप सुनाए अपने मनकबत का, जो बहुत मशहूर कलाम हो आपका? देखें, अब बात यह है कि हर इंटरव्यू का जो फॉर्मेट चल रहा है ना, वो यही चल रहा है। अभी इस महीने में मैंने 2-3 जगह इंटरव्यूज मेरे हुए, तो वो यही होता है कि वो आखिर में आके फिर ये होता है कि आप अपना कोई कलाम सुना दें। तो अगर इस दफ़ा मैं ये चाहूँ कि मेरा कलाम आप सुना दें मुझे, आप खुद एक माशाल्लाह इतनी अच्छी सनाख्वान है और आप ख़ानदानी सनाख्वान है, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा लिखा हुआ कलाम आप पढ़ दीजिए और मैं आपको दुआ देता रहूँगा। चलें इंशाल्लाह। जी, आपका कलाम है जो भाइयों ने उसकी मेरे ख्याल से तर्ज बनाई थी। जी बिल्कुल, जी हाँ, जी बिल्कुल, तो मुझे बहुत पसंद है। नवीद ने तर्ज बनाई है और खुद वो पढ़ते भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं तो खैर उस हिसाब से नहीं पढ़ पाऊंगी। पूछता क्या है क्या हुसैन का है, सब खुदा का खुदा हुसैन का है। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। पूछता क्या है क्या हुसैन का है, वाह, पूछता क्या है क्या हुसैन का है, सुभान अल्लाह, सब खुदा का खुदा हुसैन का है, सुभान अल्लाह, पूछता क्या है क्या हुसैन का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो ही दर है जो बंद होते नहीं, सुभान अल्लाह, दो ही दर है जो बंद होते नहीं, एक खुदा दूसरा हुसैन का है, पूछता क्या है क्या हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपका शुक्रिया, आपने याद किया और थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरी मसरूफ़ियात ऐसी रहती हैं, तो बहुत ही खुदा ताला आपको सलामत रखे, मोहम्मद व आले मोहम्मद, और आपके चैनल को अल्लाह ताला तरक्की अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह मौला तमाम मौलाइयों की तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला, और बिलखुसूस फ़लस्तीन के लिए इस वक्त जिस कर्ब में अज़ाब में वो मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए इस माह रमज़ान के सदक़े में। और अल्लाह ताला हम मुसलमानों को, जो हम नाम के मुसलमान हैं, हमें शऊर अता फरमाए कि हम फ़लस्तीन के लिए उठ खड़े हों और फ़लस्तीन के लिए बात करें। और दुनिया में जहाँ भी मज़लूम है, हमें करबला ने दर्स ही ये दिया है कि हम मज़लूम की हिमायत करते हैं और ज़ालिम की मुखालफत करते हैं और ज़ालिम से बगावत करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। तो नाज़रीन, इतने टाइम बाद हमने अपने पॉडकास्ट का आगाज़ किया और इतनी प्यारी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई, तो इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।